अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द वायर पाकिस्तान। आज हमारा मौजू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कंज्यूमर लॉ है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फराज फ़हीम साहब, जो कि इस मौजू के ऊपर माहिर हैं और बहुत उम्दा और बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। फराज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं अल्लाह का आप? शुक्र खैरियत है, से आप हैं? बताएं खैरियत फराज से। भाई पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा ज़रा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप लॉ में किस हवाले से आए? सर बनने तो चले थे हम कंप्यूटर इंजीनियर, तो मैंने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस की थी पिमसेट से। उसके बाद मेरी इंक्लिनेशन थी लॉ में, तो लॉ में आ गए। शुरू में कॉर्पोरेट लॉ करते रहे कुछ कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के साथ। फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर मैं जो है वो लिटिगेशन की तरफ आया और फिर अपनी फर्म स्टैब्लिश कर ली थी। फिर रिसेंटली 2019 में जब कंज्यूमर कोर्ट्स स्टैब्लिश हुई थी, तब कुछ ऐसे एक दो वाक़यात हुए कि वन ऑफ द फर्स्ट केसेस मेरे अपने पर्सनल थे कंज्यूमर कोर्ट में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिलीफ मिली। तो फिर हुँ। दोस्तों को भी हम सलाह देते रहते हैं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में आएँ। मेरे अपने कुछ पर्सनल केसेस भी हैं और क्लाइंट्स के भी काफ़ी केसेस हैं। तब से ये मामला चल रहा है। दूसरा, दुबई के अंदर एक फाइनेंशियल सेंटर है DIFC। वहाँ पे का अपना लीगल सिस्टम है और उधर की एक कोर्ट है जो कि सिर्फ कमर्शियल मैटर्स को सुनती है। उसकी भी मेरे पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है। फराज भाई, अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं तो मेरा ख्याल है, अगर एक टॉल क्लेम के 95% लोगों को पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर लॉ का नहीं पता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो शायद उससे ऊपर की चीज़ है वो। तो क्या आप अग्री करेंगे और इसकी वजह क्या है लोगों को ना पता होने का? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लगता बज़ाहिर जिस तरह से वायलेशन आपको, अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतरूंगा तो मुझे 3-4 जगह वायलेशन नज़र आ जाएगी। तो ये आप बात बिल्कुल ठीक है। देखें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल के लेवल पे बच्चों को बतानी चाहिए। स्कूल के लेवल पे हम जो है वो इस तरह की जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो नहीं सिखा सकते। तो जब तक स्कूल के अंदर बच्चों को आप ये नहीं बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और आपके कंज्यूमर राइट क्या हैं, कि जो चीज़ खरीद रहे हैं, ये नहीं कि बस पैसे दे दिए और वो चीज़ जैसी भी उन्होंने उठा के दे दी, उसकी क्या लायबिलिटीज़ होंगी और किस तरह एक पुलिस को अप्रोच करके FIR करानी है या 15 कराना है। जो दुनिया भर के हर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर स्कूल के लेवल से ही तालीम दी जाती है, तब तक जो है हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कॉमन मैन नहीं ख़त्म हो सकता। या आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि कंज्यूमर लॉ जो है, इसकी हमारे यहाँ जो एग्जिस्टेंस है वो एक तो वो कब हुई? मतलब हम 1947 के अंदर हम हमारे जो वजूद के अंदर आ गए थे, लेकिन कंज्यूमर लॉ जो है वो कब इफेक्टिव हुआ पाकिस्तान के अंदर? देखें, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। 1947 से तो थे, लेकिन हमारे यहाँ ख्याल बड़ी देर से आया। इसके बारे में मैं पंजाब को ये कहूँगा कि उनका 2004 में कंज्यूमर एक्ट, 2004-5 में इनका कंज्यूमर एक्ट बन गया था। उससे कुछ साल बाद अदालतें आ गई थी। सिंध में ये बड़ी मुश्किल से 2014 में जाके इनेक्टमेंट हुई है। और फिर एक किसी सिटीज़न है, एक मंसूर उनका नाम था, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, तब जाके ज़बरदस्ती 2019 में जाके सिंध गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कोर्ट स्टैब्लिश की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्टेट का क्या ध्यान है कंज्यूमर राइट्स के बारे में। अच्छा, फिर मैं ये बताइएगा कि एक कंज्यूमर लॉ की जब हम बात करते हैं, कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे उसके लिए एक, मैं अगर इस तरह कहूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन खरीद लेता हूँ या मैं एसी खरीद लेता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ कि जो मैं बाज़ार से जाके लेता हूँ, मेरा उस पे राइट क्या है उस चीज़ को खरीदने में, और जो बेच रहा है वो उसकी बाउंड्रीज़ क्या, मतलब बाउंड्रीज़ क्या हैं खरीदने और देखिए, बेचने वाले कंज्यूमर की? कंज्यूमर लॉ जो है गवर्न करता है कि सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। ठीक। जब एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट, कोई एयर कंडीशन, कोई मोबाइल फ़ोन या कोई और कार लेता है या कोई और प्रोडक्ट लेता है, तो ये उसका राइट है कि जो प्रोडक्ट मिल रही है वो इनहेरेंट डिफेक्ट से फ्री हो। यानी उसके अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं हो जो कि मैन्युफैक्चर की तरफ से किसी गलती की वजह से रह गया हो, या उसकी कोई बैड इंटेंशन कि ये एक प्रोडक्ट जो है वो एक लिमिट पे जाके या एक्सपायरी पीरियड क्रॉस करके मेल फंक्शन कर जाए और उस बंदे को नहीं लेनी पड़े, उन चीज़ों से पाक हो। तो लिहाजा जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, कि भले वारंटी कितने भी महीने की हो, मगर
آپ کی چیز، آپ کی پروڈکٹ اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ اس میں ایک انہیرنٹ ڈیفیکٹ تھا، تو آپ کنزیومر کورٹ اپروچ کر کے آپ پوری پروڈکٹ کی کاسٹ پلس جرمانہ آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اچھا، کنزیومر کورٹ کی بات کرتے ہیں۔ کنزیومر کورٹ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک لے مین کو، پھر میں ایک عام آدمی کی طرف آؤں گا، کہ جب وہ ایک عام آدمی کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو اس کو اول تو کس باتوں کا خیال کرنا چاہیے پرچیز کرتے ہوئے، اور کہاں پہ آ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے رائٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ میرا رائٹ ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ مال فنکشن ہوگا اس پروڈکٹ کے اندر؟ دیکھیں جناب، سب سے پہلے جو بڑا سمپل سا اصول ہے کہ رسید ہونی چاہیے، رسید ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جو بھی چیز لیں رسید کے بغیر تو لے ہی نہیں آپ کو۔ آپ کہہ دیں کہ بھائی مجھے جو بھی چاہیے پروڈکٹ نہیں چاہیے، رسید ہی چاہیے اس کی، کیونکہ وہ تو پھر آپ کو ٹائٹل ڈاکومنٹ آ گئے تو پھر آپ کے رائٹس کریٹ ہو گئے۔ خیر وہ بھی کچھ کیسز کے اندر رسید اگر آپ کی مس پلیس ہو گئی ہو، مگر آپ ٹرانزیکشن کے تھرو شو کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے پرچیز کی ہے یا آپ اس کو رکھتے ہیں تو چل جائے گا۔ اس کے بعد جب بھی اس میں ڈیفیکٹ آئے تو آپ جو ہے وہ میکینک کو جب بھی بلائیں تو اس سے مشورہ کریں کہ بھائی اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا یہ میری غلطی یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ ایک انہیرنٹ ڈیفیکٹ ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پروڈکٹ پہ وہ وارننگ لکھی ہوئی تھی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا اگر زیادہ تر جو جیسے اے سیز آپ لیتے ہیں، وہ ان کے سرکٹس آپ نے دیکھا ہے جو انورٹر اے سی ان کے بار بار خراب ہوتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، ہر کچھ مہینے بعد آ جاتا ہے۔ اس میں عام طور پہ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جی جب بھی آپ لانگ ٹرم کے لیے اے سی کو یوز نہیں کریں گے اس کا پلگ نکالیں۔ یہ والی بات اگر صحیح ہے تو ان کو یہ بڑا واضح طور پہ جو پروڈکٹ ہے اس کی باڈی پہ یہ لکھنا چاہیے وارننگز کے اندر، یا اس کو جو ہے موئسچر سے پروٹیکٹ کریں تو وہ اس پہ کرنا چاہیے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو پریکاشنز ہے جو کہ اس پروڈکٹ کی لائف کو کم کر دے گی وہ اس پروڈکٹ کے اوپر مینشن ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تو ڈیٹ آف مینوفیکچر مینشن نہیں ہوتی کسی پروڈکٹ کے اوپر؟ کسی پروڈکٹ، میں نے ایئر کنڈیشنز پہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ کچھ لاس سخت ہوئے تھے تو انہوں نے پرائس لکھنا شروع کر دیے، ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ مجھے ابھی فی الحال نہیں ملی، ہو سکتا ہے کوتاہی ہوئی ہو میرے سے دیکھنے میں، لیکن وہ بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ ہر پروڈکٹ کی ایک لائف ہوتی ہے۔ اس شیلف لائف کے بعد جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے، خاص طور پر پلاسٹک جن میں ہوتا ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ اس میں نے نہیں دیکھی۔ پھر جب آپ نے اسرٹن کر لیا کہ آپ کی ہینڈلنگ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ انہیرنٹ ڈیفیکٹ ہے کمپنی کا، تب آپ جو ہے وہ کنزیومر کورٹ کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے۔ پہلے آپ ایک لیٹر لکھیں گے، اس کا کوئی فارمیٹ نہیں ہے، بس ایک لیٹر آف پروٹیسٹ ہے یا ایک لیگل نوٹس ہے کہ جناب آپ سے میں نے پروڈکٹ لی تھی اور اس کے اندر یہ خرابی آئی ہے، اور یا تو یہ وارنٹی پیریڈ میں ہے یا یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہے، لہٰذا یہ اس کو آپ جو ہے مجھے ریپلیس کر کے دیں یا ریپیئر کر کے دیں۔ وہ نہیں کرتے تو 15 دن کے بعد آپ درخواست جا کے سمپل سی انگلش کے اندر اپنے تمام حالات بیان کرتے ہوئے پارٹیز کے ایڈریس لکھے ہوئے جا کے کنزیومر کورٹ کے دفتر میں جمع کرائیں، اور وہ پھر آگے پروسیڈنگ شروع کریں گے آپ کے لیے۔ اچھا، کنزیومر کورٹ پہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ سوال میں کروں۔ کنزیومر کورٹ میں جانے کے لیے آپ کو ایک لائر کی ضرورت ہوگی، ظاہر ہے، مطلب وہ کنزیومر کورٹ میں یا خود سے ہی وہ اپلائی کر دے، ایک اپلیکیشن دے کے کنزیومر کورٹ میں چلا جائے، جی اس خود کا سے ہی، پروسیجر کیا ہے؟ جی لائر کی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں جانا ہے، تب آپ لائرز کو ہائر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جو ہے جا کے ایک جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جب نوٹس دے چکے ہیں، نوٹس دینا ضروری ہے، نوٹس دیتے وقت وہ کوریئر کی رسید بھی آپ کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ اپنی ایک عرضی بنا کے کنزیومر کورٹ وزٹ کر لیں، کراچی میں سٹی کورٹ کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ بنا نہیں سکتے تو وہ جو سٹی کورٹ کے چاروں طرف جو ہیں وہ اسٹینوز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے 500 روپے لیں گے اور آپ کو درخواست بنا کے دے دیں گے، آپ جا کے بس جمع کرا دیں۔ ججز وہاں کے بڑے اچھے کوآپریٹو ہیں، اسٹاف بھی کوآپریٹو ہے، اور کوئی ان میں خرچہ ورچہ کوئی نہیں مانگتا، آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے یہاں پہ۔ وہ آپ کا بالکل گائیڈ بھی کریں گے اور ہینڈل بھی کریں گے ساری اچھا سچویشن، آپ کو انصاف بھی دلائیں گے۔ فراز بھائی، یہ میں ناظرین کی معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اس طرح کے کیسز آپ نے کتنے ہینڈل کیے اور اس میں جیت کا تناسب یا کامیابی کا تناسب کیا رہا؟
دیکھیں ابھی ٹوٹل تو میرے میں کہہ سکتا ہوں کہ 2019 میں یہ کھلی تھی، اور اس سے کھلتے ہی کووڈ کی وجہ سے سال ڈیڑھ سال ادھر ڈیلے ہو برباد ہو گیا. گیا. ہاں. تقریباً 40 کیسز میرے ہوں گے دو ڈسٹرکٹس کے اندر، ساؤتھ اور ایسٹ کے اندر. اس میں تقریباً 10 کے قریب ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، جن میں میجورٹی ہم نے جیتے ہیں کیس. اچھا، صرف ماشاء ایک اللہ. آدھ رہ گیا ہوگا، باقی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، باقی دیکھتے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم وہ جو ٹاپک اس وقت بہت زیادہ ہاٹ ہے، وہ ہے کے ای. ٹھیک ہے، کے ای کی جو بلنگ ہے، کے ای کے لوگ جو ستائے ہوئے ہیں اوور بلنگ کے حوالے سے، غلط بلنگ کے حوالے سے، مطلب یہ ٹیکسز کے حوالے سے، جی جی. اس میں جو اینڈ یوزر ہے اس کے کیا رائٹ ہیں؟ وہ کس حد تک جو ہے وہ کے ای کے اوپر غلط بلنگ کے حوالے سے یا ٹیکسز کے حوالے سے کورٹ میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کنزیومر کورٹ کے دائرہ اختیار کے اندر کے ای کی بلنگ والا پارٹ نہیں ہے. ہاں، کے ای کی کوالٹی آف سروس والا پارٹ ہے. آلریڈی ہمارے چار میری فرم جو ہے وہ ایسے کنزیومر کیس دیکھ رہی ہے جس کے اندر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کے ای کے اوپر کیس کیا گیا ہے. وہ ابھی پینڈنگ ہے، تو ظاہر ہے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، مگر وہ ہم نے جمع کرا دیے تھے، ان پہ جواب آ گیا ہے. اور اب دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ عدالت فیصلہ کیا کرتی ہے. تو کنزیومر کورٹ میں جب آپ جائیں گے تو ڈیفیکٹو سروس پہ جائیں گے، پیسوں اوکے. کی بات آپ ادھر نہیں کر سکتے. تو ڈیفیکٹو سروس کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیکٹو سروس کے الیکٹرک کی ہو گئی کہ فلکچویشن آپ کے یہاں ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ بھی میں سمجھتا ہوں اگر آپ بل دے رہے ہیں تو ڈیفیکٹو سروس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. پھر جو یہ بار بار بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ یہ جو ہے وائڈیبل ہے اور یہ ڈیفیکٹو سروس میں آ رہی ہے. پھر اگر کہیں مینٹیننس کے لیے بھی بند ہوتا ہے، دنیا بھر میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر مینٹیننس کے لیے کوئی ایک ایریا بند کرنا ہے تو اس ایریے کو کہیں اور سے سپلائی روٹ کر کے دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ لائٹیں بند نہیں ہو، کام چلتا رہے. یہاں پہ ایک نیا طریقہ ہے کہ وہ پورے علاقے کی لوڈ شیڈنگ کر دی جاتی ہے یا پورا ڈی انرجائز کر دیا جاتا ہے. یہ والے ایسے معاملات ہیں جس پہ آپ جو ہے وہ کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں. ابھی بارش کا سیزن ہے، آپ لوگ احتیاط رکھیے گا، لیکن اگر کوئی سرج آتا ہے اور آپ کے گھر کے الیکٹریکل اکوپمنٹ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ جو ہے کہ الیکٹرک سے جا کے اسے کمپنسیشن اچھا، وہ کلیم کر سکتے ہیں. کمپنسیشن والا، اب یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فلکچویشن کے حوالے سے یا یہ بارشیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ چیزیں اگر خراب ہوتی ہیں، اس کو فالو کیسے کرنا ہے؟ اس کا لائک اس کو کمپلین کیسے کرانی ہے اس کی؟ اور دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ کے پاس یہ ایونٹ ہوا ہے، وہ ایونٹ آپ کو رپورٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ایپ ہے، اس کے تھرو کریں، ای میل کر کے کریں، ایویڈنس رکھیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے فون پہ اگر آپ کریں گے تو وہ نمبر تو دیں گے، مگر اب چونکہ ریکارڈ ان کے پاس ہے تو وہ کبھی پیش کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. تو کوشش کریں کہ آپ انہیں ایپ پہ یا ان کو ای میل کر کے بتا دیں کہ جی یہ ایونٹ ہو گیا ہے اور ہمارا ڈیمیج ہوا ہے معاملہ. پھر آپ چیزوں کو جو ہے وہ ریپیئر کرانے کے لیے جس کو بھی بلائیں گے اس سے ایک ایسٹیمیٹ لے لیں. اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ دن رہ سکتے ہیں تو ان کو اس وقت ریپیئر نہیں کرائیں بلکہ ایسٹیمیٹ لے لیں، اور جو بہت ضروری ہے ان کو ریپیئر کرا کے ان کی جو جلی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ محفوظ کر لیں. پھر آپ جو ہے جو پروسیجر ہے وہی کہ آپ ان کو ایک لیٹر بھیجیں ایسٹیمیٹ کاسٹ کا، اور یہ بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، آپ کی ڈیفیکٹو سروس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، اس کو ازالہ کریں ورنہ میں کنزیومر کورٹ جاؤں گا. پھر 15 دن بعد آپ کنزیومر کورٹ میں جا کے کیس داخل کر دیں ان کے خلاف. اچھا فہیم بھائی، اس میں پھر اگین میں وہی سوال کروں گا کہ اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے یا کنزیومر کورٹ کے لیے رجوع کیا ہے لوگوں نے جو کے ای کے ستائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، کیا تو ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر تو ان میں وکیل ہی ہیں جو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو زیادہ اویئرنیس ہے. لیکن جب تک اویئرنیس کے لیے لوگوں کو باقاعدہ کوئی اس پہ پروگرام کیے جائیں جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، اور زیادہ اور لیول پہ نیچے جا کے میں تو کہوں گا مسجدوں کے اندر یہ سکھانا چاہیے کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں اور اس کو آپ جو ایکسرسائز کریں. کیونکہ یہ مسجد بنائی ہی اسی مقصد کے لیے تھی کہ ساتھ میں انٹریکشن بھی ہو، یہ نہیں کہ صرف دین کی ہی باتیں ہوں بلکہ جو بزنس وغیرہ کی بھی الاؤڈ ہے ایک لیول تک وہاں پہ. تو اویئرنیس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، ورنہ ہم اس میں بیٹھے رہیں گے یہاں پہ کنویں کے مینڈک بن کے اچھا، اپنے رائٹس کو جو ہے وہ بالکل صحیح ختم کہا خراب ہونے آپ دیں گے. نے. دو سیکٹر بڑے امپورٹنٹ آپ نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ مال فنکشننگ جس کے اندر ہو رہی ہے، ایک آپ نے کہا کہ یہ اے سی ایئر کنڈیشننگ والے، دوسرا آپ نے کہا ایئر لائن. جی جی. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے کہ یہ اے سی اور یہ ایئر لائن جو ہیں یہ کس طریقے سے مال فنکشننگ اور کنزیومر کے کیا رائٹ ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں، ہم اگر
ایئر لائنس کا شروع کرتے ہیں تو ایئر لائنس ہمارے یہاں ہے بہت تھوڑی سی، اور اگر آپ ان کے چارجز دیکھیں گے تو کافی ماشاء اللہ ہائی چارجز ہیں. اگر آپ ایک ڈومیسٹک فلائٹ دیکھیں کسی اور ملک کے اندر اور یہاں پہ کمپیئر کریں تو وہ انٹرنیشنل فلائٹ کے ریٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو خواہ مخواہ بورڈنگ ڈینائی کر دی جاتی ہے، اور ہر جو فلائٹ ہے وہ تقریباً ڈومیسٹک تو ڈیلے ہی ہوتی ہے. وہ یوزلی کرتے یہ ہیں کہ 2-3 فلائٹوں کو مرج کر کے بڑی مشکل سے ایک جہاز اڑاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے والنٹری آف لوڈنگ. جب ایسی ایئر لائن جس نے اپنی ٹکٹس جو ہیں مختلف ایجنسیز کو سیل کرنے کے لیے دیے ہوئے ہوں، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بلکہ اکثر اوور بکنگ ہو جاتی ہے. اوور بکنگ یہ کہ اگر ایک فلائٹ جا رہی ہے کراچی سے کینیڈا اور ایک ایئر لائن بھی اس کو بیچ رہی ہے، ایک ٹریول ایجنسیز بھی لگ رہی ہیں اور خود ایئر لائن بھی بیچ رہی ہے، تو کسی نہ کسی وجہ سے ایک ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ بک جائیں گے، جو کہ ادھر سیٹیں موجود نہیں تھیں، یا جہاز کبھی کبھار چینج ہو جاتے ہیں، چھوٹا جہاز آ جاتا ہے تو پھر پیسنجرس کو والنٹریلی آف لوڈ کرنا پڑتا ہے، آف بورڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پروسیجر انٹرنیشنل یہ ہے کہ جہاز میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے بورڈنگ کے وقت پہ کہ جو بھی والنٹریلی آف بورڈ ہوگا اس کو ہم ٹکٹ کے پیسے بھی دے دیں گے اور اگلی فلائٹ کا فری ٹکٹ دیں گے. میں نے آج تک یہاں پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے کسی سے سنا ہے. ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی فلمزی گراؤنڈز پہ ان کو ڈینائڈ بورڈنگ کر دی جاتی ہے. جیسے میں کنزیومر کورٹ میں 2 کیسز چلا رہا ہوں. ایک امریکن نیشنل، 2 میرے کلائنٹس تھے جو کہ پاکستان کے ڈوئل نیشنل اور امریکن نیشنل تھے. وہ واپس جا رہے تھے امریکہ، تو ان کو اس بات پہ ڈینائی بورڈنگ کی کہ ان کا جو نائک آپ ہے وہ ایکسپائرڈ ہے. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ نائک آپ کا کیا ضرورت ہے، بلکہ آئی ڈی کارڈ تو انٹرنیشنل فلائٹ میں یوز ہی نہیں ہوتا پاسپورٹ کے علاوہ. خیر ہم نے جب ان کا فائل کیا ہے کنزیومر کورٹ میں کمپلین، تو جو ایئر لائن کا جواب آیا وہ ہمارے لیے نئی شاکنگ. انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا جو ہے وہ کووڈ کی رپورٹ نہیں تھی، جبکہ وہ یہ بھول گئے کہ کووڈ کی رپورٹ جو ہے وہ گیٹ پہ چیک ہوتی تھی. بالکل. تو وہ کیسے ڈینائی بورڈنگ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اگر کووڈ کی رپورٹ نہیں ہوتی. پھر سملرلی ایک پرائیویٹ ہماری ایئر لائن ہے، اب تو اتنا ہو گیا کہ میں نے کہا چل نام نہیں لیتے ان کا. انہوں نے ایک خاتون تھیں جن کو دبئی کا ڈینائی کی بورڈنگ اس بات پہ کہ جی ان کا جو ویزا تھا اس میں سر نیم 2 بار آ رہا تھا. یہ وہاں کے ویزے کا سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے. اور وہ خاتون نے ڈینائی بورڈنگ ہونے کے کچھ دیر بعد ایک اور فلائٹ خریدی اسی وقت اور وہ چلی گئی دبئی. اب بتائیں یعنی اتنے بھونڈے طریقے سے ڈینائی بورڈنگ ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اوور بکنگ بھی ہو سکتی ہے ادھر. پھر یہ کرتے یہ ہیں کہ آپ جب بھی ڈومیسٹک فلائٹ لیں گے، لاہور کی لے لی، اسلام آباد کی لے لی، تو آپ کی اگر 2 بجے کی فلائٹ ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ڈیلے ہو گئی، 4 بجے 5 بجے رات کو پھر جا رہی ہے. وہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اگر پیسنجرز تھوڑے کم ہوتے ہیں تو وہ مرج کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا. تو اس صورتحال میں جب بھی آپ کی فلائٹ کینسل ہوگی تو ہمیشہ بہت سارے پیسنجرز کے رائٹ ہیں، وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، ان کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو نہیں دیے جاتے. اس میں اس کو باقاعدہ ہوٹلنگ کی بھی آفر ہے، اس کو جو ہے وہ ٹکٹ کی ریفنڈ کی بھی آفر دے سکتے ہیں، 100% ریفنڈ پلس کمپنسیشن. یہ سب چیزیں ڈینائی کی جاتی ہیں، اور اس بلف پہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرے گا، لوگ بس رو دھو کے اپنا نقصان برداشت کر لیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ تو ایئر لائن کا حال ہے. پھر آپ ایئر کنڈیشنز کا دیکھیں، ایک تو اتنی ایگزوبرنٹ پرائسز، پھر کبھی بھی آپ کو ان کی جو آفیشیل پرائس ہے اس پہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اوکے. پہلے تو یہ ڈبے پہ کوئی میکسیمم ریٹیل پرائس لکھتے ہی نہیں تھے، مگر پھر سیل ٹیکس سے کچھ رولز آئے جس کے بعد اب لکھنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ کوئی ایک اے سی کا جا کے پرائس پوچھیں اور پھر اسی کا ڈبہ منگوا کے آپ اس پہ ڈھونڈیں تو آپ کو ایک جگہ پرائس لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور مجال ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایم آر پی پہ دیتے. وہ جو ریٹیلر ہوگا وہ اس سے اوپر دے گا. اس کے بعد ان کو ایک ٹائم پہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو چھپا بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی شارٹ ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں مل جائے گا مگر ایکس اماؤنٹ زیادہ آپ کو دینا پڑے گا. کئی سال پرانے اسٹاک کو بیچا جاتا ہے
اور آلریڈی ان کی ڈیٹیریشن ہوتی رہتی ہے کیونکہ پلاسٹک پارٹس ہیں، پلاسٹک کے اندر مستقل کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں، اوکے تو وہ اپنی لائف کم کر رہے ہیں. چلیں آپ نے اے سی لے لیا، اس کے بعد جو اے سی کی ایک کنڈینسر کوائل ہوتی ہے وہ ہر وقت گیلی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کول گیسز پاس ہوتی ہیں، اس میں سے پھر ہوا نکلتی ہے تو وہ واٹر ویپر اس کے اوپر کلنگ ہو جاتا ہے اور پھر بالکل وہ جاتا رہتا ہے. اچھا، اس میں تو کوئی بہت ہی ہائی لیول کی ان کو یا تو رسٹ پروفنگ کرنی چاہیے یا کوئی ایسا میٹل یوز کرنا چاہیے، اسٹین لیس اسٹیل یا ایلومینیم یا کوئی ایسا کہ جو کروڑ ہی نہیں کرے. مگر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سال بعد ایگزیکٹلی ایسے لگتا ہے کہ ٹائم کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ جیسی وارنٹی پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. یہ میں دیکھتا ہوں کہ ایل ای ڈی بلبس کا بھی کہ آپ کو ہم، ایک سرٹن ٹائم کی وارنٹی ہوتی ہے اور وارنٹی کے بعد ہی وہ خراب ہوتے ہیں. بلکہ خراب ہم ہوتے اب ہیں. یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دبئی کے اندر کبھی بھی اس طرح کے ایشوز نہیں آتے اے سی، حالانکہ سب سے زیادہ ہیومڈ، سب سے زیادہ گرم علاقہ وہ ہے، لیکن وہاں کبھی بھی نہیں آپ یہ ہوتا. دیکھیں شیر شاہ آپ جائیں تو آپ کو 20 سال پرانی پروڈکٹس ملتی ہیں دبئی کی، کینیڈا کی، امریکہ، جرمنی کی یوز ہوئی ہوئی، جو آپ کے یہاں بھی 10 10 15 15 سال چل جاتی ہیں. تو obviously کوالٹی ہے جو مینٹین کر رہے ہیں، اور ان کو وہ کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو بھی اگر جس طرح ہمارا والا ماحول دے دیا جائے تو وہ بھی کر دیں. لیکن جو گورنمنٹ اسٹیٹ ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ نظر رکھے، اور دوسری پھر لوگوں کو خود کریں. اگر چلیں وہ تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے نا کہ گورنمنٹ کچھ کرے گی، وہ تو بالکل ایسے آؤٹ آف دا کوشچن ہے، ایبسولوٹلی. ہمیں ہی کرنا ہے. تو اب ہمیں یہی ہے کہ اویئرنیس لانی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے ہماری کورٹ جو ہے وہ کنزیومر کو فائن نہیں کرتی ہے اتنی آسانی سے. تو آپ جو بھی ہے کنزیومر کورٹ میں اپنی عرضی ڈال دیں، آپ کو لگے کچھ بھی ہے، کم از کم آپ کو پتا چل جائے گا کہ طریقہ کیا ہے. اچھا، یہ جو مینوفیکچررز ہیں ان کی بھی کوئی کوئی اس طرح کی کوئی باڈی ہے کہ جو یہ اس چیز کو میک شور کرتی ہو، یا وہ وہ کیا مادر پدر آزاد چل رہے ہیں کہ بھئی ان کی دیکھیں کوئی ایک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ پاکستان سوسائٹی فار کوالٹی ایشورنس ایک ادارہ ہے، مگر تھوڑا سا میں ان سے ناراض وجہ سے ہوں کہ وہ تھوڑے سوتے رہتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں میں کے الیکٹرک کے میٹر پہ یا کسی بھی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے میٹر پہ، جو پی ایس کیو سی اے کا ایکٹ ہے وہ اس نے ایک کوئی 1000 2000 چیزوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ جو بھی پروڈکٹ یہ پاکستان میں بیچے گا وہ پہلے لا کے ہمارے سے سرٹیفائی کرائے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس لسٹ کے اندر پہلے نمبر پہ الیکٹریسٹی واٹ میٹر ہے، کہ جب بھی کوئی الیکٹریسٹی واٹ میٹر یہاں پہ یوز ہوگا وہ پی ایس کیو سی اے میں جا کے کیلیبریٹ ہونے کے بعد سرٹیفائی ہوگا. مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بھی کراچی میں تو ایک بھی میٹر نہیں ہے جو کہ اس طرح ہوا. اس کے بعد آپ ایئر کنڈیشنز کو دیکھ لیں، پی ایس کیو سے سرٹیفائڈ میں نے شاید ایک آدھ دیکھا ہوگا، میرے خیال سے پہل کا مجھے یاد ہے اس پہ میں نے لوگو دیکھا تھا، لیکن بقیہ میں نے ابھی تک پی ایس کیو سے سرٹیفائڈ نہیں دیکھا. اور نہ ہی پی ایس کیو سی اے جو ہے اس کو کوئی اتنا ہوتا ہے کہ جبکہ اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ جا کے مینڈیٹری کمپلائنس کرا سکتی ہے. مگر پی ایس کیو سی سے میری ناراضگی ہے کہ وہ اس معاملے میں ایکٹیو نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اداروں میں چھاپے مارے اور ان کو پروڈکٹ نہیں بیچنے دیں جب تک ان سے سرٹیفیکیشن نہیں. ہیں. تو ایئر کنڈیشنر خریدنے پہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنزیومر کو زور دینا چاہیے خریدتے وقت کہ یار بل ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کی کوئی اور کوئی اس طرح کی چیزیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس میں؟ دیکھیں انوائس تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. انوائس کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں رہے. انوائس کے بغیر تو اگر آپ اس کو لے کے نکلیں گے تو پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے کہ بھئی یہ who is the owner of this product. اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارنٹی کارڈ، مگر میرے خیال سے وارنٹی کارڈ isn't that a mandatory document. وہ ہو یا نہ ہو، انوائس سے جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اونر ہیں، اور دیکھ لیں کہ انوائس میں اس کا پراپر ماڈل نمبر اور اگر اس کا کوئی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے تو وہ بھی مینشن ہو، پلس ڈیٹ، اماؤنٹ، اور جو سیلر ہے اس کا لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اچھا، اوکے 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 اوکے. اچھا، اسی طرح سے میڈیکل بلز جو ہوتے ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا مطلب رول پلے ہوتا ہے کہ لوگ اپلائی کرتے ہیں میڈیکلز کے لیے، اور میڈیکل بل جو ہے نا اس میں کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. میڈیکل بلز جو ہیں دیکھیں یوزلی جو میڈیسن آپ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ورنہ وہ تو 90% پرسکرپشن میڈیسنز ہیں، وہ تو ڈاکٹر کی ریسیپٹس کے بغیر تو ایشو ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اور ہمارے یہاں تو یہ پریکٹس ہے ہی نہیں.
ایگزیکٹلی یہ ہے بڑا خطرناک کام ہے. ہوں مگر یہ ہے کہ جب بھی آپ میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بل لیں، اور خاص طور پر پروڈکٹ کی آپ جو ہے پیچھے بیچ نمبر اور ڈیٹ اور پرائس مینشن ہو وہ ضرور دیکھ لیں. ہوں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ بھائی یہ ایکسپائرڈ نہیں ہو. اور عام طور پہ میں نے یہ بھی دیکھا یہاں پہ گرے پروڈکٹس بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور بیچ نمبر وغیرہ یہ مینشن ہو چیزیں، اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس کے اندر ڈیفیکٹ نکلتا ہے یا سپرس ہوتی ہے، یعنی فیک میڈیسن ہے. کرپٹو کرنسی کو اگر میں یہ کہوں کہ آزاد کشمیر میں مورولس وہ لیگلائز ہوئی ہوئی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، کے پی گورنمنٹ کے اندر بھی اس پہ کوئی کافی کام ہوا ہے اس کے. کرپٹو کو اگر لے کر اسے کہ جہاں بہت ساری جگہوں کے اوپر ایف آئی اے کی جورسڈکشن آئی تھی، ایف آئی اے چھاپے مارتی ہے، پکڑتی ہے، یہاں پہ کنزیومر لا جو ہے وہ کہاں اپلائی ہوتا ہے اور اس میں کس حد تک کام کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے؟ دیکھیں کنزیومر لا چونکہ یہ ریکگنائز نہیں ہے، بینکنگ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کنزیومر لا. بینکنگ کے اندر آپ کا اگر جو ہے بینک پیسے غائب ہو جائیں اکاؤنٹ سے، یا آپ کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ اے ٹی ایم میں پھنسا ہوا ہے 2 2 3 3 دن تک، تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں. کرپٹو کی بات ہے تو پاکستان میں تو ٹیریٹری آف پاکستان میں تو لیگلائز نہیں ہے. جو میری نالج ہے آزاد کشمیر میں بھی یہ لیگلائز نہیں ہے، اور جو یہ مالاکنڈ ڈویژن اور یہ جو فاٹا والے ایریاز ہیں ادھر بھی لیگلائز نہیں ہے. مگر ایک لکونہ ہے کہ ان کو پروہیبیشن بھی نہیں ہے ادھر، کوئی ایسا لا نہیں بنا ہوا جو پروہیبٹ کرے یوز کو. کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے وہاں پہ جو جا کے اس کو روکے. تو لہٰذا وہاں پہ اس لکونہ کی وجہ سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کو. تو وہاں پہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ لکونہ ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر اٹس اے سیپریٹ کنٹری، اور باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایک جو ہے وہ الیکشن کرا کے اس کو پھر پاکستان میں ضم کرائے گا، یا انڈیا والے کو بھی پاکستان میں ضم کرائے گا. اس وجہ سے تب تک اٹس اے سیپریٹ کنٹری، اور وہ ہمارے لاس صرف جو خود ریٹیفائی کریں ان کی پارلیمنٹ وہ وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، باقی نہیں اپلائی کرتے. اسی طرح جو آپ کے کچھ جو یہ مالاکنڈ ڈویژن ہے یہاں پہ جب یہ ایکسیشن ٹو پاکستان ہوا تھا ان کا، تو اب یہ ٹی ٹی میں کہا تھا کہ کچھ ٹیکس ریلیٹڈ لاز اپلائی نہیں کریں گے، اس کا بینیفٹ ہے انہیں. تو اس وجہ سے ادھر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، نہ ایجنسیز کی ہماری جورسڈکشن ہے. تو کوئی لا نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ لیگل تو نہیں ہے، مگر کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا ادھر. اچھا، یہ اس فاٹا کے علاوہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے نہیں، فاٹا اور آزاد کشمیر کے علاوہ نہیں ہے. اور باقی کہیں؟ سب جگہ آپ پہ جو ہے وہ ایف آئی اے کوئی نہ کوئی قانون کے تحت کاروائی. ایگزیکٹلی قانون تو مجھے نہیں پتا کوئی ایسا ہے جو اس کو پروہیبٹ کرے، مگر وہ دوسرے لاس کو یوز کرتے ہوئے منی لانڈرنگ یا ٹیلی گراف کے بھی کچھ سیکشنز کو کسی طریقے سے وہ جگاڑ کر کے، ایک ورڈ ہے نا، آپ کو کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز کے اوپر کہ ہمارے یہاں لوگوں کا چونکہ کھانے پینے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ باہر آؤٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. کھانے پینے میں جب آپ کسی ریسٹورینٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ کنزیومر لا جو ہے وہ کس حد تک افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ کیا کلیم کر سکتے ہیں؟ جس طرح جی ایس ٹیز ہوتے ہیں، کچھ لوگ جی ایس ٹیز جو ہے وہ لیتے ہیں لیکن اس پہ کہیں نمبر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ جی ایس ٹی جو ہے وہ اس کو کہیں کیا جا رہا ہے. وہاں پہ کنزیومر جو دیکھیں ہے ایسا ہوا ہے کہ جو کنزیومر لا جو ڈیل کرے گا وہ کبھی بھی پیمنٹ والے معاملے کو ڈیل نہیں کرتا. کنزیومر لا ڈیل کرتا ہے کوالٹی آف پروڈکٹ کو اور سروسز کو. اچھا اوکے. تو اگر آپ نے جو بات کی ہے جی ایس ٹی کی، یہ بالکل آج کل جو ہے یہ چل رہا ہے. ہو یہ رہے کہ کافی انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جو ریسٹورینٹس ہیں وہ ایس ایس ٹی جو ہے وہ چارج کرتے ہیں آپ سے، مگر وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے. تو انہیں ایک طریقے سے ایڈڈ بینیفٹ مل گیا. تو اس کے لیے ایک آسان ٹیکس کر کے ایپ اویلیبل ہے، وہ آپ انسٹال کر لیں، جو کہ سندھ سیل ٹیکس اتھارٹی نے دی ہے. اور جب بھی آپ کو کوئی بل ایسا ریسٹورینٹ بل کرے جس میں ایس ایس ٹی لگا ہوا ہے، تو آپ اس کا اسنیپ لے کے اس ایپ میں اپلوڈ کریں گے. تو اگر جو ہے وہ ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ ریسٹورینٹ اس نے آپ کو جعلی دی ہے، تو پھر اس ریسٹورینٹ پہ بھی فائن ہوگا اور آپ کو وہ اماؤنٹ واپس بھی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کی اپنی بھی اسکیم ہے ایس ایس ٹی والوں کی، کہ آپ کو آئی تھنک کچھ ڈرا کر کے آپ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں وہ اس میں جو ہے اگر آپ اپلوڈ کریں گے تو انسینٹیوز ہیں باقاعدہ. ود ریگارڈ ٹو دا کوالٹی آف دی پروڈکٹ بینگ سروڈ ایٹ ریسٹورینٹس، تو اس میں ظاہر ہے جو انہوں نے مینیو میں ڈسکرپشن دی ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ دیٹ ایٹ جو کہ خراب نہیں ہو، ایکسپائرڈ نہیں ہو.
ابھی ریسنٹلی میں نے کیس دیکھا تھا، میں نے کیا نہیں تھا لیکن انویسٹیگیشن آفیسر نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ریسٹورینٹ تھا ایریزونا گرل کر کے، جی، جی۔ اس میں ایک فیملی نے کھانا کھایا تھا. ان کے 2 چھوٹے بچے اور ایک خاتون جو تھی ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس میں بیچارے 2 بچے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے. اور پھر سندھ فوڈ اتھارٹی نے جو ہے وہ ادھر ریڈ بھی کیا تھا تو کچھ ایکسپائرڈ پروڈکٹس ملی تھی. تو اس وقت آئی او صاحب سے ڈسکس ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں ذرا اس میں بیکٹیریا انالیسس لیجئے گا. تو اس میں یہ پتہ چلا، اس میں جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے انہوں نے پروو اس طرح سے کیا کہ جو بچوں کے پیٹ میں بیکٹیریا تھا، آئی تھنک ای کولائی تھا، اس کی ایج دے دی تھی لیب والوں نے کہ وہ اتنے گھنٹے کا ہے. وہ جو تھا ان کا جو بل تھا ریسٹورینٹ کا اس کے ساتھ میچ کر گیا تھا کہ یعنی جتنی ایج اس بیکٹیریا کی تھی اتنی ہی آورز میں انہوں نے پہلے کھانا کھایا تھا وہاں پہ. تو اس میں جو ہے وہ بیل ڈینائی ہوئی ان کے مالک کی اور وہ کیس بہت اسٹرانگ ہو گیا. پھر آگے جا کے اس میں جب سزا ہونے والی تھی تو میں نے سنا سیٹلمنٹ کر لی تھی. یہ آگے مجھے اس کا ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن آپ کو وہی ریسٹورینٹ کا بل سنبھال کے رکھا کریں جب بھی آپ جائیں کھانا کھانے. اچھا، یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز ول سے ریلیٹڈ ہے. اگر کنزیومر کو اپنی لائک اتھارٹی جو ہے پروو کرنی ہے تو بل ضروری ہے اس کے لیے. اگر ہم آ جائیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو مال پریکٹسز ہیں ڈاکٹرز کی، ڈاکٹرز کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ لا جو ہے وہ کنزیومرز کو پروٹیکٹ بالکل کرتا ہے؟ جناب، ڈاکٹرس کا کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں کیس کی آپ کو بات کروں گا. ایک میرے کلائنٹ تھے، خود بھی وہ وکیل ہیں. ان کے کڈنی میں پین ہوا تو وہ چلے گئے سیدھے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل. وہاں پہ ان کو جو ریڈیولوجسٹ ہیں انہوں نے اسکین کیا اور کہا کہ جی آپ کی کڈنی تو ٹھیک لگ رہی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اور پین کلرز دے دیے. اگلے دن پھر ان کو پین ہو رہا ہے، وہ پھر ادھر گئے، پھر دوبارہ اسکین ہوا، کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس پین ہے، آپ وہ لے لیں. دوسرے دن 3-4 دن تک بیچارے وہ تکلیف میں رہے. اس دوران ان کا ہاسپٹل نے 15-16 ہزار کا جو ہے وہ بل بنا دیا. پھر انہوں نے سیکنڈ اوپینین کے لیے ایک اور لیب سے کرا لیا تو وہاں پہ ان کے سٹون آ گئی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو 16-17 ہزار روپے انہوں نے خرچ کیے تھے وہ بیکار گئے. پھر ہم نے کنزیومر کورٹ میں جب کیس گیا تو وہاں پہ یہ ثابت کرایا کہ جی رپورٹ غلط تھی. تو ان کو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب فائن کر دیا تھا، 15 ہزار کے پیچھے 1.5 لاکھ کے. تو اسی طرح جب بھی آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، جو بھی رپورٹ ہو اگر وہ ڈاکٹر کا یہ غلط ہے یہ آپ دوبارہ کرائیں تو وہ پھر آپ کو سنبھال کے رکھنی ہے. اس کی جو جس پہ اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ دوبارہ غلط ہے، کرائیں. یہ دوبارہ کرائیں. اچھا، اوکے. کیونکہ دیکھیں آپ کے پیسے ہیں، یعنی obviously آپ نے اتنے حالات میں یہ ہارڈ ارن کیے ہیں. جب بھی وہ کہے کہ نہیں نہیں آپ یہ دوبارہ کرائیں یہ غلط ہے، then you have a right to challenge that کہ بھئی کیوں غلط ہو گئی. آپ لیب کے پاس واپس جائیں، آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں وداؤٹ کاسٹ، ادروائز آئی ایم گوئنگ ٹو دی کنزیومر کورٹ. اوکے، 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 اوکے. اچھا، اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس پہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات جی جی ہوتی ہے، بالکل. جس کے اگین میں سمجھتا ہوں شاید 99% ہمارے یہاں اویئرنیس ہے ہی نہیں. وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ ہے کیا، اور اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کنزیومر کے پاس کیا کیا رائٹ ہے؟ دیکھیں انٹلیکچوئل پراپرٹی بیسکلی 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. ایک آپ کا ٹریڈ مارک آ گیا جس میں لوگوز آ گئے آپ کے برانڈس کے. دوسرا آپ کے کاپی رائٹ آ گئے جس کے اندر جو بھی آپ انٹلیکچوئل گانے لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، کوئی ڈیزائن یا پرنٹنگ بناتے ہیں، کوئی آرٹ ورک کرتے ہیں. پھر تیسرا آ گیا آپ کوئی پیٹنٹ والا کام کرتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی پروڈکٹ بنائی، کوئی انوینشن کی، کوئی ڈیوائس بنائی. تو یہ 3 چیزیں مل کے آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی بنتی ہے. اب پاکستان میں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ریسرچ انالیسز اتنی ہے نہیں تو پیٹنٹ کا کام تو کم ہی ہے، مگر فنون لطیفہ میں ہم لوگ آگے ہیں تو کاپی رائٹ کا ماشاءاللہ بہت کام ہے یہاں پہ. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ انفرنج بھی ہو رہا ہوتا ہے. بیچارے جو رائٹر ہوتا ہے، جو کہ کریٹر ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اس سے چند پیسے لے کے خرید لیا جاتا ہے. تو اس میں آپ کو ہمیشہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ کاپی رائٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو رجسٹر کرائیں تبھی کلیم کر سکتے ہیں. آپ کو بس پروف یہ کرنا ہے کہ وہ پہلے آپ نے بنایا تھا، تب آپ جا کے باقاعدہ کورٹ کے اندر آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں. اگر آپ نے رجسٹر کرا لیا ہے تو پھر آپ کو بینیفٹ یہ مل جائے گا کہ آپ اس کی ایف آئی آر کرا سکتے ہیں، اور ایف آئی آر اس کی ایف آئی اے میں ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ایک گانا ہے تو گانے کے اندر 2 لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں.
ایک جس نے وہ گانے کے لیرکس لکھے ہیں اور دوسرا جس نے میوزک کمپوز کیا ہے. جو سنگر ہوتا ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا. تو اچھا، جب بھی ایک گانا آئے گا تو آپ سمجھ جائیں اس میں دو رائٹس ہو رہے ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سنگر ہو اسی نے لکھا ہو اور پھر میوزک بنایا ہو، مگر یہ دو چیزیں بن کے ایک گانا بنتا ہے. تو اگر کوئی گانا کسی کے پاس ہے تو اٹ مینس کہ اس نے اس کا جو میوزک کمپوزر ہے اس سے بھی رائٹس لیے ہیں اور جس نے وہ گانا لکھا ہے اس سے بھی رائٹس لیے ہیں. تب جا کے آپ وہ اپنی اونرشپ اسٹیبلش کر سکتا ہے. پھر میں نے یہاں پہ یہ بہت دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے آئیڈیاز لے کے جاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور وہ پھر جس کے ساتھ شیئر کیے اس نے جو ہے وہ اپنا اڈاپٹ کر لیا. اور اب ظاہر ہے آپ ہر چیز کو رجسٹر نہیں کرا سکتے، ایک لمبا پروسیجر ہے. تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے نان ڈسکلوجر اگریمنٹ، این ڈی اے جو ہے این ڈی اے جو ہوتا ہے. یہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، بس آپ این ڈی اے لکھیں گے تو آپ کو ایک اسٹینڈرڈ بہت سارے مل جائیں فارمیٹ گے. ہے. اس کے اندر آپ بس یہ اپنی جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے وہ اس کے ساتھ ریٹن میں اٹیچ کر دیں. آپ کو بس یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ پہلے تھا اور آپ نے جو ہے وہ ان کو اس این ڈی اے کے تحت دیا ہے، تو آپ کی رائٹ سیکیور ہو گئی این ڈی اے کے تھرو. اب آپ اس کو جب چاہے کلیم کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایفرٹ لیتے ہیں اور اس کو آپ کاپی رائٹ کرا لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایڈوانٹیج جو ہے وہ کرمنل ایکشن کا آ جائے گا. پھر آپ آ گئے ٹریڈ مارکس پہ. ٹریڈ مارکس میں جو ہے آپ کا جو بزنس لوگو وغیرہ ہے اس کی پروٹیکشن کے بارے میں ہے. اس میں بھی اگر وائلیشن ہو تو ظاہر ہے صرف وہی کر سکتا ہے جس کا رائٹ کا اونر ہے. تو میں جس طرح دیکھتا ہوں یہاں پہ انٹرنیشنل برانڈس کی جس طرح کاپی کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ورنہ یہ ایسا اوفینس ہے جس کے اندر 5 سے 6 سال جیل ہے. انٹرنیشنل اگر آپ کوئی لوگو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر لیں یہاں پہ تو اس وداؤٹ کی پرمیشن وداؤٹ تو اس پہ پرمیشن. باقاعدہ ایف آئی آر کر سکتی ہے. اپ ٹو 5 ایئرس، 5 to 6 ایئرس جو ہے پریزمنٹ ہے. فائن الگ سے ہے. پھر سول کیس فائل ہو کے آپ سے ڈیمیجز بھی لیے جا سکتے ہیں اوکے. اف وداؤٹ پرمیشن اگر آپ یہ کر رہے ہیں سب. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یار یہ آئیڈیا ہمارا ہے، آپ کہتے ہیں این ڈی اے. اگر این ڈی اے آپ نے سائن نہیں کیا، ہمارے یہاں تو نارملی ایسا ہوتا ہے سر میں آپ کے ساتھ بیٹھا اور میں آئیڈیا ڈسکس کروں اور آپ بولا بھائی ہاں یار یہی تو میں کل ڈسکس کر رہا تھا. کل ایک اتفاق سے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں جب آئیڈیا لے کر تو وہ اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں اگر چوری کرنا ہو، ارے ہاں یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا تھا آپس میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے کہیں کوئی کنزیومر کا کوئی اس طرح کی پروٹیکشن ہے کہ کوئی اس طرح کلیم یعنی کر لے؟ ہاں کاپی رائٹ دیکھیں اس کا یہ حل ہے کہ آپ کو ایک ایویڈنس کریٹ کرنا ہے کہ وہ آپ نے ان کو دیا ہے یا ان کو بتایا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ آپ جو ہے واٹس ایپ سے کر دیں یا آپ ای میل پہ کر دیں ہوں تاکہ ایک ثبوت آ جائے کہ بھائی آپ نے ان کو یہ آئیڈیا دیا ہے. ہوں اور پھر آپ کو لگے جب بھی یہ انفرنج کر رہے ہیں تو پھر آپ عدالت جائیں گے. عدالت میں آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا ہوں کہ دیکھیں جی اس تاریخ کو میں نے یہ دیا تھا، ہوں اور جیسے اگر 11 تاریخ کو میں نے دیا تو 25 تاریخ کو اگر یہ اپنا کلیم کر رہے ہیں تو یہ ان کا نہیں ہے بلکہ یہ میرے آئیڈیا کو ہی انہوں نے یوز کیا ہے. ہوں تو اصل بات یہ ہے کہ عدالت ثبوت مانگتی ہے، ہوں. وہ آپ کو کریٹ کرنا ہے ثبوت. اچھا، وہ عدالت کو جو آپ نے ثبوت دینے ہیں وہ ثبوت جو ہے وہ یا این ڈی اے کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کوئی واٹس ایپ آپ نے کیا ہو یا اس بالکل طرح اس صورت کے بالکل اندر ہو سکتا ہے یہ ختم. ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں جہاں اب ایک اس کی بات ہو جائے کہ لیٹ سپوز اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں نے کوئی لوگوں کے لیے کاپی رائٹ تھا میرا اور میں نے کسی نے میرا چوری کر لیا، اس کی فیس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیس آپ لوگ لیتے ہیں اس کی؟ یا اس طرح یہ جو کنزیومر لاء کی کوئی کیس وغیرہ کرنے کی اس کی فیس کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی بولتا ہے کہ یار پتہ چلا میں نے ₹1,00,000 کا وہ لیا ہے ٹی وی اور وکیل یا پورے کیس کے اندر ₹2,00,000 لگ جائیں گے. دیکھیں آپ جو ہے نا وکیل کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی فیس نہیں ہوگی، بس آپ کو آنا جانا پڑے گا اور کورٹ کا اسٹاف گائیڈ کرتا ہے. اچھا وکیلوں کی فیس جو ہے نا الگ الگ ہوتی ہے. یعنی جیسے خلا کا کیس ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اس کے لیے 10 سے 15 ہزار بھی جو نئے وکیل آتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور وہ لاکھوں میں بھی چلی جاتی ہے وہ بات. اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی کلیمر اور وکیل ہائر کرنے چاہیں تو آپ جو ہے وہ ریسرچ کر لیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، سب کو آپ پچ کریں کہ جناب یہ میرا ہے، آپ بتائیں یہ کر سکتے ہیں اس میں. تو ہمیشہ آپ کو جو ہے اگر آپ لائر ٹو لائر جائیں گے یا آپ ایسی کچھ بلڈنگز ہیں جہاں پہ وکیلوں کے دفتر ہیں آپ ادھر چلے جائیں. وہ فار ایگزامپل ایک فرید چیمبرز ہے صدر میں، وہ گراؤنڈ فلور سے لے کے 9 منزل تک جو ہے کوئی ہر فلور پہ آپ کو 20-25 وکیل مل جائیں بالکل گے. ایسے.
تو آپ جو ہے رینڈملی ایک دو سے پوچھتے جائیں کہ بھائی یہ میری مسئلہ ہے، اس کے کون سے وکیل ہوں گے. تو آپ 4-5 وکیلوں سے آپ اگر ڈسکس کر لیں گے تو آپ کے بجٹ میں آپ کو ایک ضرور مل جائے گا. اچھا، اوکے، بالکل. اوکے. آپ جو ہے بالکل آپ فریش وکیلوں کو میں تو کہہ رہا ہوں ہائر کریں، کیونکہ وہ اب ماشاء اللہ سے ہماری لیگل ایجوکیشن کی کوالٹی بہت بڑی ہے. ہمارا بار کا ایگزام بھی بہت ٹف ہو گیا، جو پہلے ہر کوئی پاس کر لیتا تھا اب 50% ہی پاس کر پاتے ہیں. ایسے ہی. تو آپ بڑے آپ جو ہے میرے خیال سے نئے لائر کو ہائر کریں گے، آپ کو ایک تو ڈیڈیکیشن ملے گی، اسکلز بھی ان کے اچھے ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ کو کم فیس میں بھی کام ہو جائے گا آپ کا. اچھا فراز بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ کنزیومر لا جو ہے یہ آپ کا جو لائرز ہیں ان پہ بھی اپلیکیبل ہوتا ہے یا ان کے اوپر نہیں ہوتا؟ جی جی، ان پہ بھی وہ ہوتا کیسے ہے. ہوتا ہے بتائیے گا. دیکھیں سروس پرووائڈرس پہ تو اپلیکیبل ہے، ڈاکٹرس پہ بھی ہے، لائرس پہ بھی ہے، ہاں. باربرس پہ بھی ہے. ہوں. تو ہر ایک پر ہے، جو بھی سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کے اوپر ہے. تو اس کے وہ لائک کیا، جس طرح کوئی وکیل ہے اگر کوئی کیس لے لیتا ہے، پتہ چلا جی کیس لیا اور کیس جو ہے وہ لمبائی ہو گیا ہے، اس پہ کنزیومر کے پاس جو ہے کیا ایسا وہ لیگل رائٹ ہے کہ وہ اس. دیکھیں پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ سندھ بار کاؤنسل میں آپ کمپلین کریں گے. کیس لمبا ہونا میرے خیال سے کمپلین نہیں ہے، ہوں. کیونکہ وہ ایشو ہے ہماری جوڈیشل سسٹم کا. یعنی دیز آر تھنگز وچ آر بیونڈ دی کنٹرول آف دی لائر، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. فار ایگزامپل جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں 27 ججز کی کیپیسٹی ہے، مگر 10-12 ہیں. تو وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے تاکہ تیز ہو، لیکن ان کو بھی ڈر ہے کہ اگر زیادہ ججز آ گئے کیس جلدی چلنے لگے تو سب سے زیادہ گڑبڑ گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے. تو یہ تو نہیں ہوا. ہاں بریچ آف ٹرسٹ ہوا، یا اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی جو کہ اپوننٹ کی فیور میں چلی گئی. یہ ایسی سیریس چیزیں ہیں جس پہ آپ پہلے سندھ بار کاؤنسل جائیں. وہاں پہ جو ہے وہ لائرس کی گورننگ باڈی ہے، وہ اس کو ایگزامن کرے گی اور وہ ڈٹرمائن کر دے گی کہ جی یہ بالکل اس کی طرف سے نیگلیجنس ہے، وہ اس پہ ایک سینکشن کرے گی. پھر آپ ڈیمیجز کے لیے آپ عدالت میں جا کے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی مجھے ان کی اس حرکت کی وجہ سے جو کہ مس کنڈکٹ تھا، اور یہ بار کاؤنسل نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، یہ مجھے چاہیے. اور کافی کیس چل رہے ہیں، آپ کو مل جائیں گے کیس ایسے. اچھا اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ اویئرنیس کے لیے جو کنزیومر لا، آپ لوگ اویئرنیس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب میں جس طرح میں آپ بتا رہا ہوں کہ 90-95% لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، نہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا پتہ ہے ان کو کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور نہ کنزیومر کو اپنے رائٹ کا پتہ ہے. اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کام کیوں نہیں ہو رہا. جو لمیٹیشن ایک ہوتا ہے، لمیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ جس میں آپ کو کلیم عدالت میں لانا ہے، ورنہ آپ اس کو بھول جائیں کلیم کو. وہ کنزیومر کے لیے انڈیا میں 2 سال ہے اور پاکستان میں وہ 30 دن ہے. یعنی 30 دن میں اگر آپ اپنا کلیم لے کے نہیں گئے عدالت تو آپ اس کو بھول جائیں، وہ آپ کا رائٹ ایکسٹنگوش ہو گیا ہے. اور انڈیا میں وہ 2 سال ہے. تو انٹینشن آف دی لیجسلیچر از ویری گلٹی. یہاں پہ لیجسلیچر میں چونکہ مینوفیکچررز اور انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے لا پوری کوشش یہ کی ہے کہ ایسا بنائیں کہ جو مینوفیکچر ہے وہ نکل ہی جائے اس میں سے. مگر ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس کو پکڑتی ہیں. انہوں نے اس میں اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ وہ 30 days جو ہیں وہ جو نالج ہے اس سے سٹارٹ ہوں گے، یا کوئی لیگل نوٹس بھیجا ہے اس سے بھی. یعنی بار بار اس کو طریقوں سے جو ہے وہ عدالت نے انہینس کرنے کی کوشش کی. عدالتیں ہماری ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں. اگر ہم دوسرے اداروں کو کمپیئر کریں تو ان میں میرے خیال سے نمبر 1 ہے. کیونکہ اگر آپ صبح 8:30 بجے ہائی کورٹ جائیں گے تو وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہوگا پراپر ہر عدالت میں. تو جب اسٹیٹ ہی نہیں چاہ رہی کہ لوگوں کا اویئرنیس ہو تو پھر تو معاملہ رہ گیا آ کے آپ لوگوں پہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہ ہم نے اویئرنیس پھیلانی ہے. آپ وہ نے پھیلانی ہے، وہ تو چاہتی نہیں ہے. لگ ایسا رہے، یعنی نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن لگ ایک فیلنگ یہ آتی ہے کہ اسٹیٹ چاہتی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا ہو اپنے رائٹس کا، لوگ اپنے رائٹس کلیم کریں. آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ میرا اوپینین ہے، opinion ہے. نیوز نہیں ہے، یہ اوپینین ہے میرا. صحیح 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 صحیح. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کنزیومر کی ہم بات کرتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم کے اندر لوگوں کے اندر کوئی اویئرنیس بڑھی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار 5 سال پہلے بھی وہی حالات تھے اور ابھی بھی وہی ہیں، مورلیس کو اتنا فرق آیا نہیں ہے؟
یا فرق آیا ہے؟ مطلب ظاہر ہے چونکہ آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو اس کیسز میں اضافہ ہوا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار وہی ہے اس طرح چل رہا ہے اویئرنیس ہو نہیں رہی ہے؟ دیکھیں اضافہ کوئی خاص نہیں ہوا ہے، ہوں بس اب یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو زیادہ پھیل رہا ہے یہ، کیونکہ نیوز میں بھی یہ اتنا زیادہ نہیں آتا جتنا آنا چاہیے یہ، ہوں تو کیسز میں اضافہ ہے، سلو ہے، سلو ہے سلو اینڈ اسٹڈی ہو رہا ہے، لیکن جیسے یہ تھا کہ یعنی اب جیسے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی کورٹ کے اندر 100 کیس بھی نہیں آ رہے ایک سال میں، ہوں یہاں پہ تو ایک مہینے میں 100 سے اوپر ہونے چاہیے تھے، ہوں تو انفرنجمنٹ تو ڈیلی ہو رہی ہے. آپ ابھی جا کے کوئی بھی چیز لیں، 2 3 چیزیں لیں، ایک ایسی ہوگی جس پہ آپ کیس بنا سکتے کیس ہیں. بنا سکتے ہیں بالکل. اچھا ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک ریکال فیکٹر پوری دنیا کے اندر ہے جی کہ کوئی بالکل کوئی بالکل. کوئی چیز جو ہے اگر وہ خراب آ گئی ہے، ایون گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو کمپنی اس کو ریکال کر لیتی ہے. ہمارے یہاں کبھی آپ نے یہ پریکٹس دیکھی کہیں کسی جگہ کے اوپر؟ میں ہو سکتا ہے ہوئی ہو، مجھے تو نظر نہیں آئی آج تک، اللہ معاف کرے. اب جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ سوزوکی مہران کا جو گلو کمپارٹمنٹ تھا اس کا لاک بہت ہی فالٹی تھا، وہ نئی گاڑی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. وہ تو جب تک وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی، میرے خیال سے، میری نالج میں تو نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ریپیئر کیا ہوگا. اور آپ کہیں باہر ٹریول کریں اور اگر اخبار پڑھنے کی عادت ہو تو آپ تو ڈیلی ایک نہ ایک ریکال دیکھیں گے. انرجی سیورز کا بھی ہو رہا ہے، بلبس کا ہوتا ہے، ہر پروڈکٹ کا ہو رہا ہے ریکال. ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے یہاں تو ہم اتنے زبردست پروڈکٹس بنا رہے ہیں کہ ان میں ریکال ہی نہیں ہوتا، کوئی غلط چیز لگتی نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ ہمارے یہاں ہم جو ہے وہ کنزیومر رائٹس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. جو کار کمپنیز ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ اس میں ایڈوانسز لے لیتے ہیں اور پھر ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتی ہیں کار کمپنیز جو ہے. اس میں کنزیومر کا کیا رائٹ ہے اور اس میں کیا کر سکتا ہے وہ ان کار کمپنیز کے خلاف؟ دیکھیں جی، جو گورنمنٹ کی ابھی پالیسی آئی تھی ریسنٹلی، ایگزیکٹ میں اس کے آپ کو بعد میں پرووائڈ کر دوں گا، اس میں یہ تھا کہ ود ان 3 منتھس جو ہے ان کو بکنگ کی کار ڈلیور کرنی ہے، اور جب 100% پیمنٹ لے لیں تو ان کے پاس 30 ڈیز ہے ڈلیور کرنے کے لیے. اس سے زیادہ ڈیلے ہوگا تو جو کائبور +5 آئی تھنک تھا کہ وہ ان کو اس اماؤنٹ پہ پے کریں گے ہر مہینے، اینیولی پے کریں گے. جیسے اگر 1 کروڑ روپے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گاڑی کے، تو 22% ہے ہمارا، تو +5 ہو گیا 27، تو 27 لاکھ روپے اس پہ ان کو دینا ہے، کیونکہ اوبیسلی اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے اگر زیادہ ڈیلے ہو تو آپ کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں. کنزیومر کورٹس میں بہت سارے ڈیسیجن ہوئے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے ہیوج فائن لگائے گئے ہیں کورٹس کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اتنا ایک زبردست ڈیسیجن ہے جس نے اس ڈیلے کو کے وجہ سے جو بندے کو ایک پین ہوتا ہے اس کو انہوں نے اس طرح ڈسکرائب کیا تھا کہ وین اے مین بکس اے کار ہی میکس سینڈ کیسل اباؤٹ اٹ، ہی فینٹسائز دیٹ ہی وڈ travel in it and go to different places, and once that dream is broken and the vehicle is delayed, that dream is he suffers from immense pain and psychological trauma. تو اس پہ انہوں نے ایگزیکٹ ورڈ میں، اور ہیں کچھ بڑے اچھے ورڈ تھے، اور اس بیسس پہ ایک اچھا خاصا ایک مشہور کمپنی کو جو کہ جاپنیز مینوفیکچرر ہے اس کو فائن کیا تھا کورٹ نے، پاکستان میں؟ پاکستان میں کنزیومر اوکے کورٹ نے، اسلام آبادی کنزیومر کورٹ نے. اوکے تو اوکے. ججمنٹ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو ہمارے یہاں جو بھی کنزیومر کورٹ میں جا رہا ہے ڈیلے ڈلیوری پہ سب کو ریلیف مل رہی ہے ماشاءاللہ سے، میں نے یہ دیکھا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر کورٹ اپنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کورٹس بالکل کام کر رہی کورٹس ہیں، کام کر جائیں تو رہے ہیں، صحیح اس آپ، سے جائیں تو صحیح. جائیں تو صرف صحیح. ایک اویئرنیس والی بات ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہو رہی ہے، کنزیومر کو پتہ نہیں ہے کہ یار اس کو جو اس کے رائٹ ہیں وہ ہیں کیا. بالکل اس پہ یہ کام اسی کرنے پہ کی ساری ضرورت ہے. بیٹ ہے. جو ہمارے یہاں جو بھی ظلم چل رہا ہے نا، ہاں وہ اویئرنیس پہ گیم ہے سارا، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اپنے رائٹس کا، اس لیے کرتے جاؤ. یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ اگر کسی اسٹور پہ جاتے ہیں تو آپ یہ سبزیاں لیتے ہیں، سبزیاں جو ہے نا یہ ساری کنٹرول ریٹ ہے، جو ڈی سی ڈپٹی کمشنر جی کا ریٹ بالکل، آتا ہے وہ ویب ہر سائٹ ہفتے پہ، آتا ہے، ہر ڈیلی آتا ہے، وہ جی ڈیلی بالکل. آتا ہے. اس کے فیس بک پیج سے مل جائے گا. بالکل ایسے. آپ یہ دیکھیں، آپ کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں، کتنا بھی فینسی اسٹور ہو، اگر پیاز کی پرائس اس پہ 100 روپے کلو ہے تو وہ 101 روپے کلو نہیں بیچ سکتے، اس پہ باقاعدہ فائن ہوگا. مگر کوئی کمپلین ہی نہیں کرتا بھائی. 250 روپے کلو جب 100 روپے پر کے جی ڈی سی نے ریٹ دیا ہوا ہے، تب آپ 250 روپے کلو پہ خرید رہے ہوتے ہیں جو 2 3 یہاں کے بڑے اسٹورز ہیں.
وہ باقاعدہ رسید دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈی سی میں جا کے اس کی کمپلین کر دیں تو اس پہ کوئی 40-50 ہزار لاکھ روپے تک فائن لگ جائے گا. اس پہ تو فراز بھی مجھے آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک ہم نے وہ جو ریٹس آتے ہیں اس کے مطابق کبھی بھی ہم نے مال خریدا ہو یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایف ایم سی جی پروڈکٹ ہے اس کے حساب سے خریدی ہو. سبزیاں پھل تو کبھی بھی نہیں ملتے ہیں اس معاملے کے اندر. دیکھیں ایک بار کیا ہوا, میں امتیاز سے لیتا رہتا ہوں پروڈکٹ. ایک بار کوئی ایماندار بندہ غلطی سے تعینات ہو گیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ بھائی ریٹ ایک دم بڑے کم ہو گئے ہیں, یعنی یقین ہی نہیں آ رہا تھا. یعنی سبزیاں جو خاص طور پہ لوکی ووکی, یعنی اسی لاسٹ ایئر اسی سال تھا آئی تھنک, 20 روپے کلو اور 30 روپے کلو. پھر میں نے دیکھا کہ بھائی ایک لسٹ بھی لگی ہوئی ہے ریٹ کی ڈی سی کی, تو اس پہ میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا یہ لسٹ لگانا لازمی ہے ہر جگہ, اور اس ریٹ پہ بھی بیچنا لازمی ہے. چاہے کتنا فینسی آپ نے وہ بنایا ہوا ہو, آپ اس سے اوپر بیچ ہی نہیں سکتے یہ. اور پھر اس میں باقاعدہ نمبر دیا ہوا کہ اگر آپ یہ کمپلائنس نہیں ہو تو اس نمبر پہ کال کر کمپلین کریں. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کی ہوگی, ہم لوگ بس برا بلا کہتے ہیں, بھول جاتے ہیں. پتا ہمیں اپنا ایکشن نہیں لیتا کوئی. ایکشن نہیں لیتا. اچھا اس کا پروسیجر بتائیں, جس طرح میں آپ کہہ رہے ہیں امتیاز میں آپ جائیں اور جو ڈی سی کے ریٹ ہیں اس ریٹ سے وہ زیادہ بک رہا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, ایک عام آدمی کیا کرے؟ ہاں, آپ کمشنر کراچی کو گوگل کریں, ٹھیک ہے, ادھر آپ کو ان کی ویب سائٹ مل جائے گی, اس میں ایک لنک ہوگا پرائس لسٹ, اس میں آپ ویجیٹیبل کی آپ پرائس لسٹ لے لیں اس تاریخ کی. پھر آپ جا کے جو چیزیں پرچیز کرنی ہے وہ آپ کر لیں, آپ کو رسید ملتی ہے وہاں پہ, تو یہ فائدہ ہے. پھر آپ اس کو میچ کریں. آپ کو لگے کہ جہاں پہ جو چیزیں مہنگی ہیں وہ ظاہر ہے اس میں صرف جو ہے وہ ویجیٹیبلز آ گئی ہیں آپ کی, فروٹس آ گئے اور چکن اور بیف آ گیا. آپ جو ہے وہ ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے, اس پہ اپنا بل بھیجیں اور یہ بتا دیں گے اس تاریخ کو میں نے یہاں سے یہ چیز لی ہے. وہ آپ کو پھر رپلائی کریں گے. اگر وہ ادھر ڈیلے ہو تو پھر کمشنر آفس میں ان کی ڈیسک ہے, آپ وہاں پہ ریٹن کمپلین دے دیں. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ازالہ کر کے دیں گے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اچھا اسی طرح جس طرح بھی کے ایس سی کی اوور بلنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, غلط بل آ جاتے ہیں, اس پہ کنزیومر کے پاس کیا رائٹ ہے کہ آدمی بولے ہاں یار یہ تو مطلب بل میرا, اور نارمل پریکٹس ہے یہ ہاں اوور بالکل, بلنگ ہو اوور جاتی بلنگ ہے ہو جاتی یہ, ہے. تو اس کے لیے کنزیومر کے پاس کیا؟ دیکھیں اس کو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو صحیح کرانا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ صحیح کرانے کے لیے یا تو پہلے آفس جائیں گے, ان کے ایویڈنس لے کے. آپ آفس والے نہیں کرتے تو پھر فیڈرل امبڈسمین ہے ایک, آپ کے پاس اس کی ریمیڈی ہے, ادھر جا کے آپ کمپلین کریں, یہ آپ کی ود ان 8 to 10 days یا 2 weeks کے اندر یہ آپ کا ریزالو کر دیتے ہیں. تیسرا نیپرا کے پاس بھی ہے. جب یہاں سے آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, اوور بلنگ کی گئی ہے, پھر آپ کنزیومر کورٹ میں آ سکتے ہیں یا سول کورٹ میں جا سکتے ہیں ڈیمیجز کی, کہ دیکھیں جی انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اوور بلنگ کی, جبکہ یہ بل میرا اتنا بنتا نہیں تھا, اور اس پہ جو ہے آپ جرمانہ لے سکتے ہیں. میں ایک وکیل صاحب کو جانتا ہوں, انہوں نے تو اوور بلنگ پہ ایف آئی آر کرا دی تھی 420 کی, کیونکہ فراڈ کیا تھا. ظاہر ہے اٹس اے فراڈ کہ آپ نے جو یونٹس یوز ہی نہیں کیے ہیں وہ کیوں آپ کے اس میں ڈالے گئے, آپ سے دھوکہ دہی سے پیسے لینے کی کوشش کی گئی. تو دس کنسٹیٹیوٹس آل دی انگریڈینٹ ریکوائرڈ فار این ایف آئی آر. لیکن اس کو آپ پہلے ثابت کریں گے, پہلے آپ اس کو کریکشن کرائیں گے جا کے ڈپارٹمنٹ میں. جب آپ نے ثابت کر لیا کہ یو آر رائٹ, دین یو کین اپروچ دی اتھارٹیز. ناظرین اس پروگرام سے آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ کنزیومر جو ہے اس کے پاس بے انتہا رائٹ ہیں اگر وہ اس کو پریکٹس کرے. آپ کو دنیاوی اور روزمرہ کے کسی بھی مسئلے کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو ایک کنزیومر کورٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور بقول فراز صاحب کے بہت احسن طریقے سے کام کر رہی ہے. آپ نے صرف ان پروسیجرز کو فالو کرنا ہے اور اپنے رائٹ کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ.